अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, क्या अनीस की ज़बान? जब वो बेवा को रांड कहते हैं तो कैसा बुरा लगता है। शऊर चाहिए ऐसी जबान समझने को, है जैसे नूर का दरिया रवां ज़बान अनीस। प्यास ऐसी थी कि आ गई जा होठों पर, साबिर ऐसे थे कि फेरी न ज़बां होठों पर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी दुनियाए अदब और रसाई अदब के दो बहुत बड़े नामों का, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के बारे में, जिन्होंने मरसिया निगारी को बामे उरूज तक पहुंचा दिया है। उन पर जो हमारे अल्लामा अकील अलगरबी हैं, उन्होंने जो तनकीद की है उसी के तनाजुर में इस पर मैं बात करूंगी। लेकिन पहले मैं अपने आप को तो इस काबिल नहीं समझती कि इनको, जिनको खुदाए सुखन कहा जाता है, इनके बारे में मैं कुछ कह सकूं। लेकिन ये एक किताब मेरे पास है, अनीस शनासी, और ये है प्रोफेसर गोपी चंद नारंग, सदर शोबे उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया के। इन्होंने ये पूरी किताब लिखी है, इसमें ख़ुद भी मज़ामीन लिखे हैं और दूसरों के जो कहे हुए अल्फाज हैं वो भी उन्होंने इस किताब में लिखे हैं। तो ये तो खैर ज़ाहिर है बहुत तवील है, मैं बहुत मुख्तसर सी यहाँ पर एक आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि ये लिखते हैं कि अनीस ने अपनी सलामों और मरसियों में वो शायरी की है जिसमें बकौल हाली हैरत अंगेज जलवों की कसरत है, जिसमें ज़बान पर फतह है, जिनमें शायर की कादरुल कलामी जज्बे की हर लहर और मन की हर मौज की अक्कासी कर सकती है, जिसमें रज़्म की सारी हमाहमी और बज़्म की सारी रंगीनी, लहजे का हर उतार चढ़ाव और फितरत का हर नक्श नज़र आता है, और उनका ये दावा किसी तरह बेजा नहीं। तारीफ में चश्मे को समंदर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, कतरे को जो दूं आब तो गौहर से मिला दूं, जर्रे की चमक मेहरे मुनव्वर से मिला दूं, कांटों को नज़ाकत में गुले तर से मिला दूं, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। ये उनके बारे में, मीर अनीस के बारे में हाली ने कहा है, और मिर्ज़ा दबीर भी इनसे कुछ कम नहीं है। तो सबसे पहले ये सुनिए जो अल्लामा अकील अलगरबी ने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के बारे में कहा है। अनीस भी कुछ अल्फाज तर्क कर देते तो बहुत अच्छा होता। अब देखिए ना, अनीस को लोग तक़दीसी अदब और तक़दीसी शायरी पे तो बाद में बात होगी, खुद अनीस को इतना मुक़द्दस बना दिया है कि उनके खिलाफ एक कलेमा नहीं सुनना चाहते। अच्छा, अब अनीस पर जो मैं कह रहा था कि बहुत सी बातें अनीस को तर्क कर देनी चाहिए थी। अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, अनीस की ज़बान, क्या अनीस की ज़बान? जब वो बेवा को रांड कहते हैं तो कैसा बुरा लगता है। अनीसी का कितनी बार दोहराया है उन्होंने ये कलेमा। और अब मैं अर्ज करूं कि कितनी ताबीरें हैं ऐसी अनीस के कलाम में जो शायान शान सैयद शुहदा और अहले बैत नहीं है। मैं मद्दाही करने नहीं आया हूं, सिर्फ सताइश करने नहीं आया हूं, मेरा काम तनकीद है। इस मौके पर अनीस के कलेमात किसी सिद्दीकी और किसी फारूकी के नहीं, अनीस के कितने कलेमात हैं जो सरकार सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत मुस्तफ़ा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शायान शान नहीं हैं। और हमने क्या किया? मरसिया तो अनीस में तमाम हो गया, उसके बाद तो कोई मरसिया निगार पैदा ही नहीं हो सकता। मीर अनीस की तो मैं उनकी कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ, अकीदत है। मीर अनीस की तरह मिर्ज़ा दबीर अलैहि रहमा
مرثیے کے لگاتار ایک کے بعد ایک بند ان کے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ شایان شان اہل بیت نہیں ہے بلکہ اس میں توہین کا پہلو ہے۔ مرزا دبیر، ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے جو مراثی دبیر کی جلد شائع کی ہے، خود اس میں بھی ایک مرثیہ ایسا موجود ہے کہ ہرگز اسے شائع نہیں ہونا چاہیے تھا، جس میں توہین ہے سری اہل بیت کی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر جناب زینب سلام اللہ علیہا سے لے کر، اور عجیب و غریب مضمون آفرینی ہے، صرف اس لیے کہ اب سامعین روئیں اور روتے روتے دو چار بے ہوش ہو جائیں، گریہ کا شور بلند ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ذاکر یا مرثیہ کو کامیاب میر انیس کی طرح مرزا دبیر علیہ الرحمہ، مرثیے کے لگاتار ایک کے بعد ایک بند ان کے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ شایان شان اہل بیت نہیں ہے بلکہ اس میں توہین کا پہلو ہے۔ مرزا دبیر۔ تو اس گفتگو پر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے صفدر حمدانی کو، جو خود محقق ہیں، ناقد بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مرثیہ نگار ہیں۔ تو صفدر، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا، اور یہ آپ نے ان کی سنی ابھی، اور یہ آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے، علامہ عقیل الغربی کی یہ گفتگو جو انہوں نے میر انیس اور مرزا دبیر کی زبان اور پھر آگے جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ آپ نے اس میں سنی لیا، میں دہراؤں گی نہیں یہاں پر۔ علامہ کا جو مقام ہے، جو عزت ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ انہوں نے میر انیس اور مرزا دبیر کے بارے میں یہ گفتگو کیوں کر ڈالی، کیسے کر ڈالی، مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم کسی کی ذات پہ نہیں بلکہ میر انیس اور مرزا دبیر پر کچھ علمی گفتگو یہاں پر کریں۔ دیکھیے، ایک تو بہت شکریہ کہ اس موضوع پر آپ نے گفتگو کی۔ لوگ بہت گھبراتے ہیں، دراصل ہمارے ہاں ممبر نشینوں کا یا مولویوں کا خوف اتنا زیادہ ہے لوگوں کے اوپر کہ درست بات کرتے ہوئے بھی ان کا دم نکلتا ہے، اور پھر چونکہ ہم بہت سی 3-4 ہی چیزوں کی وجہ سے ذہنی طور پر مولوی کے غلام ہیں، تو اس وجہ سے لوگ ان موضوعات پہ بات نہیں کرتے۔ دیکھیے، ان کی شخصیت کے حصے سے میں قطعاً کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے اس بیان پہ یا ان کی اس تقریر پر اور اس کے اہم ترین 3 نکات پہ گفتگو کرنی ہے، جس نے باقی دنیا میں بھی عمومی طور پہ لیکن خاص طور پر ان کے اپنے شہر میں لکھنؤ میں جو ایک بیداری پیدا کی ہے مرثیے سے محبت کرنے والوں کے لیے، اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہ بنیادی طور پر کوئی مجلس اعزاز نہیں تھی، یہ ایک ادبی تقریب تھی جس میں 2 کتابوں کا اجرا تھا، اور سمجھ میں نہیں آتی کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ موضوع منتخب کیا، کیونکہ وہ دونوں کتابیں جو ہیں ان کا مرثیے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افسر عباس زیدی صاحب کی اور ان کی بیٹے کی کتاب تھی وہ۔ لیکن اگر آپ عزائی شاعری پر گفتگو کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے بہت سے رخ ہیں، کیونکہ افسر عباس صاحب کی جتنی شاعری ہے وہ عزائی شاعری ہے، لیکن ایک دم آؤٹ آف فوکس جا کے ایک دم انیس کو باقاعدہ نشانہ بنانا۔ کس قد کا آدمی ہے انیس؟ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ان دنوں میں ریسرچ کے دوران مجھے یہ معلوم ہوا، خود میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا کہ انیس پر 950 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور یہ فقط اردو کی نہیں ہے، جیپنیز میں، رشین میں، انگلش میں اور بے شمار دوسری زبانوں میں انیس کے فن مرثیہ گوئی پر اتنی دبیر پہ نہیں لکھی گئی جتنی انیس پہ لکھی گئی ہیں۔ اچھا، انیس کے چونکہ والد خلیق وہ خود بھی مرثیہ نگار تھے، اور انیس کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ ایک غزل کے شاعر پر ہوئی تھی، اور ان کے والد نے انہیں اس طرف توجہ دلوائی تھی، اور پھر وہ ایک ایسے قد آور مرثیہ نگار نکلے کہ میں نہیں سمجھتا کہ رہتی دنیا تک کوئی ان کے مقابل آ سکتا ہے۔ تو آپ ان کے 1100 1200 یا احتیاط سے بھی کہہ لیں 1000 مرثیوں میں سے ایک لفظ رانڈ آپ نے پکڑ لیا۔ گوپی چند نارنگ صاحب کی جو کتاب 1980-81 میں شائع ہوئی ہے،
وہ کوئی 16 17 18 مضامین کا ایک مجموعہ ہے یہ کتاب، اور اس میں خوبی یہ ہے کہ یہ مختلف لکھنے والوں کے مقالات ہیں جنہیں انہوں نے مرتب کیا ہے، لیکن اس میں 2 مضمون گوپی چند نارنگ صاحب کے اپنے ہیں۔ ان کا یہ مضمون مجھے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کہ انیس کے ہاں ہندوستانیت۔ انہوں نے ایک عجیب فکرہ اس میں لکھا ہے کہ انیس کا کمال یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے جتنے استعارے، جتنے بین، جتنے گھوڑے کے زیور، جتنے جنگ کے سارے لوازمات استعمال کیے، وہ سارے کے سارے بر صغیر کے تھے، بلکہ بر صغیر اس وقت میں کہنا چاہیے ہندوستان کے تھے۔ لیکن جو فکرہ مجھے اپیل کرتا ہے گوپی چند نارنگ کا، وہ یہ کہ انیس نے اس طرح سے مرثیے کو لکھا جیسے لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کے ہی کسی علاقے میں ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اب لفظ رانڈ کو لے لیجئے ایک لمحے کے لیے، اور پھر مولانا کا یہ فرمانا کہ اگر انیس زندہ ہوتے اور میں یہ بات انہیں کہتا اور وہ مجھے داد دیتے اور یوں سمجھ لیں جیسے گلے لگا لیتے۔ دیکھیے یہ شخصیت پرستی نے ہمارے ہاں لوگوں کے ذہنوں کو ان کے قد سے کوئی زیادہ اونچا کر دیا گیا ہوا ہے۔ جو آپ کا فیلڈ نہیں ہے اس میں کیوں دخل دیتے ہیں آپ؟ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے 55 برس سے زیادہ ہو گیا مرثیہ کہتے ہوئے، میں ممبر نشینی بھی 20-22 برس کر چکا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ جہاں خطابت کرنے والا فیل ہونے لگتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں یا تو انیس کے کسی شعر کا سہارا لیتا ہے یا پھر محسن نقوی کے شعر کا سہارا لیتا ہے۔ ایک لفظ رانڈ، اب رانڈ کا ترجمہ صرف بیوہ نہیں ہے۔ لغات میں رانڈ کے 2 معنی اور ہیں، لاچار اور بے بس، لیکن جس بند کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ آپ غور کریں کہ اس میں رانڈ کا لفظ نہیں ہے، رانڈوں کا لفظ ہے۔ تو بیواؤں کہہ لیجئے یا لاچار اور بے بس لوگ کہہ لیجئے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے ایک ایسے قداور آدمی کی زبان و بیان کو، انیس کی زبان، انیس کی زبان، انیس کی زبان، کیا ہے انیس کی زبان؟ یہ لہجہ نہیں ہے، یہ صاحب علم کا لہجہ نہیں ہے، یہ کسی ایسے آدمی کا لہجہ لگتا ہے جو پہلے سے انیس کے بارے میں بھرا بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر جب آپ اپنے اس کہے ہوئے کو نادم ہو کر دوسرے طریقے سے انیس کی خوبیاں بیان کرنے لگتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ انیس جیسا فلک شناس، انیس جیسا بڑا آدمی، انیس جیسا مرثیہ کہنے والا دوسرا کوئی نہیں تھا۔ اچھا، انیس سے جمپ کیا ایک دم بے وجہ، اور یہ اس سے بڑا الزام میں سمجھتا ہوں انیس پہ جو الزام زبان و بیان کا ہے کہ کیا ہے زبان، کیا ہے زبان، اس سے بڑا الزام دبیر پر ہے۔ انہوں نے دبیر کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے کئی بند مسلسل ایسے ہیں جو توہین اہل بیت ہے، تضحیک اہل بیت ہیں۔ جی ہاں، معاف فرمائیے گا۔ دیکھیے توہین اہل بیت بہت بڑا لفظ ہے، یہ تو بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ توہین اہل بیت سے زیادہ آپ نے توہین دبیر کی ہے۔ یہ بات تو وہ آدمی بھی نہیں کر سکتا جو انیس اور دبیر کو نہیں جانتا، تو وہ یہ ہمت کرے کہ وہ کہے۔ اور اچھا، جس کتاب کا حوالہ دیا جناب ہلال نقوی کی، میری ذاتی طور پر ہلال سے کینیڈا میں بات ہوئی ہے، وہ ذرا مزاج کے ڈیفرنٹ آدمی ہیں، چونکہ علیل رہتے ہیں تو ان چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میری 24 سال پرانی کتاب ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، جس میں دبیر کے میں نے، اور مجھے یاد بھی نہیں کہ یہ کس مرثیے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں توہین اہل بیت ہوئی۔ تیسرا اہم ترین نقطہ ان کی گفتگو کا یہ تھا کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھا ہوا آدمی روئے 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 اور بے ہوش ہو جائے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو جائے، تو کیا یہ بڑا مرثیہ نگار ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے خطیب کیا کرتے ہیں ممبر پہ؟ جب وہ رلانے پہ آتے ہیں تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کا ذہن نہیں قبول کرتا ان چیزوں کو، لیکن چونکہ ہمارے ہاں پوری کی پوری عزاداری کی بنیاد جو ہے وہ گریے کے ساتھ ہے۔ ایک طرف ایسے ہی لوگ، ماپارا صاحبہ، ممبر پہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجلس عزا میں جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں اور عزاداروں کے گریہ کرنے والے کے آنسو اپنے رومال میں لیتی ہیں، اور یہ گریہ وزاری جو ہے یہ شفاعت کی ضمانت ہے، ایک طرف یہ کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ مرثیہ نگار کی تصحیح یہ کہہ کے کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ صرف رلانا چاہتا ہے،
مصائب کے ذریعے، تو وہ اس لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ دیکھیے اس طرح سے تو آپ نے ہماری عزاداری کی ساری بنیاد جو ہے وہ ہلا کے رکھ دی ہے۔ میں عقائد کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اور اب یہ قضیہ جب شروع ہوا ہے تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، بھارت، بہت سے ملکوں میں لوگوں نے اس کے خلاف بولا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مرثیے کو جس طرح اردو ادب میں کربلا کو مرثیے کے ذریعے زندہ رکھنے کا، پائندہ رکھنے کا کام انیس اور دبیر نے کیا ہے، وہ کوئی خطیب اور ذاکر نہیں کر سکا۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ آج سے 12 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سکینہ ٹرسٹ میں یہاں لندن کے عزا خانے میں اللہ غریق رحمت کرے مرزا عطا صاحب کو مجلس پڑھنی تھی، ان سے پہلے میں نے مرثیہ پڑھا۔ وہ جب تشریف لائے ممبر پہ تو انہوں نے آدھے گھنٹے کی گفتگو صرف مرثیے پہ کی، لیکن کیا خوب ایک جملہ انہوں نے کہا، اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو ممبر ہے یہ مرثیہ نگاروں کا ممبر ہے، ہم، یہ لفظ ہے ان کے، ہم اس پر پچھلے 50، 55، 60 برس سے قابض ہیں۔ خود مولانا بھی اس بات کو جانتے ہیں غروی صاحب کہ ہماری ساری عزاداری کی ابتدا جو ہے وہ مرثیے کی مجالس سے ہوئی ہیں۔ جناب سید سجاد نے جو اپنے والد امام حسین علیہ السلام کی مجالس کی ہیں وہ فرزدق مرثیے کی مجلس ہی پڑھتے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں پبلک میں کہنے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کلوز سرکٹ میں کہنے کی ہوتی ہیں۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں آپ یہ گفتگو کرتے۔ عالم ہوتا کون ہے؟ حضرت علی کا کال سنیے، مولا نے فرمایا کہ اچھی بات غلط وقت پر اگر آپ غلط جگہ پہ کریں گے تو وہ بات اچھی نہیں، بری ہو جائے گی۔ تو آپ ایک علمی گفتگو اگر کرنا ہی چاہتے تھے تو اس کو کسی ادبی محفل میں کلوز سرکٹ میں کرتے۔ آگے پہلے ہی مرثیے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کی صنف سخن ہے۔ ہماری ادب کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو ادب سے خارج کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ شیعوں کی صنف سخن ہے۔ میں ایک بات اور جاتے جاتے عرض کروں، دیکھیے اگر اتنا علم ہوتا مولانا کو کہ مرثیے کا لفظ کہاں سے آیا، مرثیے کا لفظ عربی کے لفظ رسا سے آیا جس کا مطلب ہی رونا ہے، تو اگر مرثیے میں رونا نہیں ہے تو پھر مرثیہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے کہ پہلا مرثیہ بنت رسول جناب سیدہ نے کہا، تو آپ نے پوری بنیاد گرا کے رکھ دی صرف ایک بیان کی وجہ سے۔ تو صفدر میرا تو یہ خیال ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ علامہ صاحب ممبر نشین ہوتے ہیں تو انہوں نے جو یہ بے ادبی کی ہے، رسائی ادب کی، مرثیے کی، اور خدائے سخن جن کو کہا جاتا ہے، تو انہیں معذرت نہیں کر لینی چاہیے؟ میرا خیال ہے جتنی ان کی شہرت ہے، جتنا نام بن گیا ہوا ہے، جتنے مقلدین ان کے ہیں، ایک ہجوم ہوتا ہے نا جی لوگوں کا، اور ہجوم سارا درست نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں تو کربلا کی اتنی بڑی مثال ہے ہمارے پاس کہ قلت و کثرت کے معنی کربلا نے بدل کے رکھ دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب علم ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر اس سے ایسی کوئی خطا، نسیان، غلطی ہو جائے تو اس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ چلیے اس طرح سے معذرت نہ کرے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ انیس اور دبیر اور مرثیے کے جن محبین کو میری اس بات سے تکلیف پہنچی ہے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ان لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں معافی مانگتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے، حالانکہ صاحبان علم کے دل اور ذہن دونوں وسیع ہوتے ہیں۔ میں چلتے چلتے 4 شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں، 5۔ ادب کو اردو کے رکھے جمع زبان انیس، بے شک کہاں خطیب کی باتیں، کہاں زبان انیس، بالکل خدا گواہ ہے یہ ایک معجزہ ہے دنیا میں، ہے مرثیے کے لیے آسماں زبان انیس۔ شعور چاہیے ایسی زبان سمجھنے کو، بے شک شعور چاہیے ایسی زبان سمجھنے کو، ہے جیسے نور کا دریا رواں زبان انیس۔ ادب کے سر کے لیے تاج ہے انیس و دبیر، ہے دشت کرب و بلا میں اذاں زبان انیس۔ یہ فرش والے نہیں آشنا ابھی صفدر، زباں ہے عرش کی ہاں بے گماں زبان انیس۔
میرے پاس یہ کتاب تھی انیس شناسی. مجھے یہ پڑھ کر ایک دم سے یاد آیا کہ ہماری والدہ 10 محرم کی صبح میر انیس کا یہ مرثیہ پڑھا کرتی تھیں کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. تو یہ مرثیہ سن کر میں تو کربلا پہنچ جایا کرتی تھی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اسی کا کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. تو شیفتہ جو قادر الکلام اور ادب کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس مصرے کے بعد انیس کو مرثیہ لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی. یہ تو پہلا مصرع ہی ایک خاص عالم میں پہنچا دیتا ہے. اور پھر اسی طرح کے ایک کچھ اور مصرے یا شعر انہوں نے یہاں پر لکھے ہیں کہ فرما سکے نہ یہ کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. اور امام کے ساتھیوں کی تشنگی اور تشنگی میں صبر کی تصویر دیکھیے کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جہاں ہونٹوں پر، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جہاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر. گفتگو کو تمام جی میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ اس جانب آپ نے توجہ کی، ورنہ میں سخت پچھلے دنوں سے نادم بھی ہوں اپنی ذات سے بھی کہ مرثیے کے نام پر جن لوگوں نے عزت اور شہرت حاصل کی، جو محقق بنے، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں شائع کیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے درجنوں نام ہیں جو بالکل موت کی خاموشی کی طرح خاموش ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف عزاخانوں میں آ کر چند بند مرثیے پڑھنے کی خاطر ملائیت کے غلام ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسی سچی بات کہنے کا ان میں حوصلہ نہیں رہتا. کاش یہ لوگ بھی مل کے بولیں اور مرثیے کی لاج رکھیں. اور خصوصاً صفدر وہ نام نہیں لیا آپ نے ان کا، تقی آبدی. جی ڈاکٹر تقی آبدی ہیں، اتنا کام کیا، ماجد رضا آبدی ہیں، بہت سے لوگ بہت سے مرثیہ کہنے والے ہیں آج کے دور کے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان لوگوں میں بولنے کی ہمت نہیں ہے. ہلال نقوی صاحب کے بارے میں بہت صاف گوئی سے کام لے رہا ہوں کہ وہ چونکہ بہت ہی علیل ہیں اور کینیڈا میں اپنے بیٹے کے پاس ہیں، اور وہ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور برابر مجھ سے رابطے میں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا سنبھل جاؤں تو میں اس کے بارے میں ضرور لکھوں گا. چلیے بہت بہت شکریہ صفدر حمدانی، آپ اس موضوع پر بولے. ظاہر ہے کہ یہ موضوع، آپ خود مرثیہ نگار ہیں تو یہ موضوع آپ کے دل کے بہت قریب ہے. میر انیس اور مرزا دبیر کو کسی دفاع کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مرثیے کے لیے آپ لوگ کچھ بولیے، کیونکہ یہ مرثیہ آپ کی ایسی صنف ہے اردو ادب کی. بلکہ اسی کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ عالمی ادب کے لیے ان کے مرثیے میر انیس کے اور میر دبیر کے ایک تحفہ ہے. تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا.